جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، معلوم یہ کرنا ہے یہ ہماری کون سی کلاس ہے؟ آپ کو کلاس یاد ہے کون سی کلاس ہے یہ؟ بیسک کلاس۔ جی تو کل کے بارے میں کچھ پوچھ لیا جائے۔ جی مولانا۔ جی آپ ہی بتائیے انورہ بیگم، سورہ کوثر کی نزولی ترتیب کیا ہے اور قرآنی ترتیب کیا ہے؟ نزول ترتیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ قرآن کریم کی وہ جب وہ نازل ہوئی ہے تو نازل ہونے کی صورت میں 15ویں نمبر پہ، اور قرآن کریم کے 108ویں نمبر کی صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے مدنی صورت ہے؟ مکی۔ اچھا، اس صورت کا شان نزول بتائیں تبسم خان۔ بسم اللہ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن وہی ہے۔ آخری والی آیت کا ترجمہ کریے انورہ بیگم۔ بے نام و نشاد ہو کر رہ جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کی فضیلت بتائیے سونم پٹھان۔ بے اولاد اس صورت کی تلاوت کرے بنا گنے تو اسے اولاد جیسی نعمت ضرور ملے گی۔ جو قرض دار ہیں وہ بھی پڑھیں گے تو ان کی قرض زیادہ ہوگی۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، حدیث کل کتنی ہو گئی انورہ بیگم؟ حدیثیں کل 20 ہوئی ہیں۔ 20۔ مولانا اے ایم قاسمی صاحب کی جوڑ کے 25 ہو گئی، 25۔ جی 25 ہو گئی۔ جی جی آپ کو 25 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ جی یاد ہے مولانا۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ اخلاقیات سے متعلق وہ حدیث سنائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اکمل الایمان احسن خلق۔ اکمل المؤمنین ایمانا ہاں احسنهم۔ جی اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلق۔ کیا معنی ہے اس کے؟ بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا وہ سنائیے جس میں رشوت لینے اور دینے کے بارے میں ممانعت ہے، وہ حدیث سنائیے۔ جی کون سی حدیث؟ رشوت لینے اور دینے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ لعنت ہے اس آدمی پر جو رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے۔ اچھا وہ حدیث سنائیے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے۔ رضا رب فی رضا الوالد۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ کون خوش نصیب ایسا ہوگا جو حشر کے دن نبی اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا؟
ताजिर जो सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अच्छा, हदीस भी सुना दीजिएगा। हदीस अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा, सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। कौन सुना रहा है? अनवारा बेगम सुना रही है, सोमा सुना रही है? अनवरा बेगम। अच्छा, तो आप वो भी सुनाइएगा अनवारा बेगम, सूरे कौसर का तर्जमा सुनाइएगा। सूरे कौसर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता किया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपके दुश्मन वही अबतर हैं, कटे हुए। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी कुल? अब 4 बेटियां और 3 बेटे थे, 7 कुल। अच्छा, आपकी कुन्नियत क्या थी? अबुल कासिम। माशाअल्लाह। चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज दुआ और सुन्नत में हो जाता है वुजू से पहले की दुआ। वुजू बनाते हैं और वुजू के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वुजू मिफ्ताहुस सलाती वस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, वुजू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी और चाबी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह, यानी मैं अल्लाह के नाम से वुजू शुरू करता हूँ, पढ़ते हुए वुजू करो। यानी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के शुरू में जो दुआ पढ़ी वो बिस्मिल्लाह थी, लिहाजा वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना ये प्यारे आका की सुन्नत है। बिस्मिल्लाह के माने तो जानते ही हैं, मैं अल्लाह के नाम से वुजू शुरू करती हूँ। वुजू के दरमियान की जो दुआ है, बीच में जो पढ़ना है और बेहतरीन दुआ है, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुदू फरमाया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पढ़ते हुए सुना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़क़ी। सुनने कुबरा में यह हदीस है, तर्जमा है, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरा घर कुशादा कर दीजिए और मेरी रोजी में बरकत अता फरमाइए। तो हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको फुला फुला दुआ पढ़ते सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हमने इन कलिमात से मांगने में कोई चीज छोड़ दी? यानी ये कलमे इतने जामे हैं कि इसमें सब चीज आ गई। आखिरत के एतबार से बंदे के गुनाह माफ हो जाएं, ये आखिरत की कामयाबी है। और घर में सुकून और इत्मीनान हो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, घर का इत्मीनान और सुकून मांगा गया। एक होता है मकान और एक होता है घर। घर में तमाम लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, एक दूसरे की परवाह करें। चाहे उस घर में आसाइश की चीजें हो या ना हो, एसी हो या ना हो, सोफे हो ना हो, लेकिन अगर मोहब्बत हो तो वाकई वो घर है। और जिसमें तमाम जरूरत के, राहत के, आसाइश के, आराम के सामान हो, लेकिन उस घर में घर वालों के दरमियान मोहब्बतें ना हो, एक दूसरे से कटे हुए हों, सबको अपनी अपनी पड़ी हो, किसी को कोई किसी की फिक्र ना हो, तो वो मकान तो कहला सकता है, घर नहीं कहला सकता। तो अल्लाह के रसूल ने दुनिया की बहुत बड़ी नेमत घर की कुशादगी मांगी
اور گھر کی کشادگی یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. بندے کو گھر میں سکون نہیں تو دنیا میں کہاں سکون ہوگا. پھر وبارک لی فی رزقی، اور رزق میں برکت مانگی. اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہم نے ان کلمات میں سے مانگنے میں کوئی چیز چھوڑ دی؟ یعنی آپ نے سب چیزیں مانگ لی. مطلب یہ کہ اس دنیا میں اس دعا میں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کی خیر مانگی گئی ہے. آخرت میں مغفرت ہو جائے اور دنیا میں مکان میں کشادگی کی میسر ہو جائے اور رزق میں برکت ہو، تنگی نہ ہو، تو گویا دنیا اور آخرت کی سب راحتیں حاصل ہو گئی. اس لیے اس دعا کے پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب وضو کر لیں تو وضو کے بعد کی دعا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کیا. وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں. تمام سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. دعا کیا ہے؟ دعا بہت آسان ہے. دوسرا کلمہ ہے جو کہ عموماً سب کو یاد ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دوسرا کلمہ ہے. پھر اس کے بعد دعائیں اللہم اجعلنی من التوابین وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. ترجمہ ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک صاف لوگوں میں سے کر دیجئے. اسی طریقے سے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. تحیۃ الوضو جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور جنت کی سیر آپ کو جب کرائی گئی تو آپ کے آگے آگے کسی کے پاؤں کی آہٹ اور چاپ سنائی دے رہی تھی. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ پاؤں کی آہٹ اور چاپ اور آواز کس کی ہے؟ تو اللہ کے رسول کو جواب دیا گیا یہ آپ کے غلام بلال کی پاؤں کی آواز ہے. اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے، پوچھا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے جنت میں تم مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول میں وہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بس جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اب یہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کب کب پڑھ سکتے ہیں؟ فجر میں اٹھے جب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فجر کے پورے وقت میں جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم تک فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے، فرض قضا پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عصر کے مکمل وقت میں عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ جو ہیں ان کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں پڑھنی ہے. اسی طریقے سے اگر مغرب کی اذان کے بعد آپ نے یا اذان سے پہلے وضو کیا تب بھی تحیۃ الوضو نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مغرب کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے. یہ تو وضو کے شروع کی اور درمیان کی اور وضو کے آخر کی دعائیں تھیں. اب ہم آتے ہیں اذان کے بعد کی دعا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پوچھنا ہے. جی پوچھئے. وہ فجر اور عصر کے بعد فرض نماز کی قضا پڑھ سکتے کیا؟ جی بالکل، فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تین وقت جو ہیں اوقات ممنوعہ ہیں. اوقات وقت کا پلورل ہے، یعنی 3 ایسے وقت جس میں
عبادتوں میں سے صرف نماز اور سجدے والی عبادت منع ہے. سورج نکل رہا ہو، طلوع آفتاب جسے کہتے ہیں، سورج بیچ بیچ آسمان پر ہو جسے زوال آفتاب کہتے ہیں، سورج بالکل ڈوب رہا ہو جسے غروب آفتاب کہتے ہیں، ان وقتوں میں کوئی بھی نماز نہیں، نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ نفل. اس کے علاوہ دوسری عبادتیں ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن نماز جیسی عبادت نہیں ہے، نہ سجدہ تلاوت ہے. دو اوقات مکروہ ہیں، دو اوقات مکروہ ہیں، ایک فجر سے لے کر ختم تک اور عصر سے لے کر مغرب تک. ان دونوں وقتوں میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. بھائی مغرب میں بھی نہیں پڑھ سکتے نفل نماز؟ جی مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. مغرب کے بعد اوابین کی نماز صلاۃ الاوابین پڑھی جاتی ہے. اوابین کی نماز جو بڑی فضیلت والی نماز ہے، 2 رکعت کر کے 6 رکعت. جی اذان کے بعد کی دعا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اذان مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. یہاں پر رکے ایک بات سمجھ لی جائے کہ 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر نبی کا نام ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو درود نہیں پڑھا جائے گا. ایک موقع کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے. دوسرا موقع ہم التحیات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے، وہاں بھی درود نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح تیسرا موقع اذان کے وقت، اذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صرف یہی کہہ لیں. جو کلمات مؤذن کہے گا وہی کلمات ہم دہرائیں گے. کیوں؟ پہلے کہے گا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گا تو ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. پھر اللہ کی توحید کو بیان کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے گا اللہ کے معبود ہونے کی. ہم نے ڈن کرا، ڈن کر دیا، دعا پڑھنی ہے تو یہی کلمہ دہرانا ہے. اب جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تب بھی یہی کلمے دہرانے. جب کہے گا حیا اشہد ان محمد رسول اللہ تب بھی یہی کلمے دہرانے. جب کہے گا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح، ان چاروں کلمات پر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تک کسی چیز کا اقرار آسان ہوتا ہے لیکن کسی چیز پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور عمل بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے کہا آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو یہ عمل کا وقت تھا، اس میں بندہ مجبور ہو سکتا تھا، اس لیے یہ کہلوایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی پھیرنے والی اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. پھر اللہ اکبر کہے گا وہی کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا وہی کہنا ہے. اور اب درود اگر پڑھنا ہے تو مکمل نماز اذان ہونے کے بعد پہلے اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں. یہ جو طریقہ چل رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب سنا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے اذان ہوتی ہے تو دوپٹہ سر پہ آ جاتا ہے، یہ دین میں مطلب کہ اپنی طرف سے پسند کا دین بنا لینا ہے. حالانکہ خواتین کو تو ہمیشہ سر ڈھانپ کر رہنا ہے،
یہ صرف اذان کے وقت سر کا ڈھانپنا ضروری اور فرض نہیں ہے، بلکہ all وقت اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھکا رکھا جائے۔ تو تین موقع ہو گئے۔ چوتھا موقع یہ ہے کہ امام خطبہ دے اور اس میں اللہ کے رسول کا نام آئے تب بھی ہمیں درود نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ آیا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرتے وقت جس میں پیارے آقا کا نام آیا ہے تب بھی درود نہیں پڑھنا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت اس میں پیارے آقا کا نام آیا لیکن درود نہیں پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ تو دعائیں اور سنتیں ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں عقائد کی طرف، چونکہ عقائد بھی بے حد ضروری ہیں۔ تمام اعمال کے دار و مدار عقائد کی درستگی پر۔ اگر عقیدہ خراب تو عمل کتنا ہی اچھا ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے تو معمولی سا معمولی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر لیتا ہے۔ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقیدہ کہتے ہیں، اور بہت سارے ہوں تو عقائد کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور ہر اچھی بری تقدیر کو حق جانو، حق مانو۔ اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو عقائد درست کرنے اور صحیح عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی عقائد کے متعلق باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ اور بڑے مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت ہے اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں اور رسولوں کے برحق ہونے کا یقین رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور قرآن کی آخری آسمانی کتاب ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، اور فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا وغیرہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری تھی۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑے۔ بہرحال عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں، کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ تھوڑا سا ڈھل مل بھی بڑے خسارے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں عقائد کی درستگی کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ مثلا فور ایگزامپل اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ مانے، اس کے ساتھ کفر و شرک کرے، یا حضور کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کرے اور آپ کے بعد کسی بھی طرح کے نبی آنے کا عقیدہ رکھے، تو پھر وہ شخص چاہے جتنا اچھا کام کرے، چاہے جتنی نمازیں پڑھائے، چاہے جتنا حج کرے، اللہ کے ہاں بدلے کا مستحق نہیں ہوگا اور اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں عقائد پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے اور ان کو اپنے دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اللہ کے نزدیک ہمارا عمل قبول ہو اور پھر ہمیں اس کا بہترین بدلہ نصیب ہو۔ عقائد میں سب سے پہلے اسلام کا کلمہ آتا ہے جس میں توحید بتائی گئی ہے۔ اسلام کا کلمہ کلمہ طیبہ ہے، جسے پہلا کلمہ طیب کہتے ہیں۔ بعض لوگ طیب نہیں ہوتا، پہلا کلمہ طیب،
इसे कलमे तौहीद भी कहते हैं। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कलमे के दो हिस्से, एक ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये एक जुज़ है यानी अल्लाह की मानकर चलना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो जो अल्लाह की और रसूलुल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारेगा और कलमे के दोनों जुज़ों पर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह वाकई प्यारे आका ने जो फरमाया है जन्नत में दुखूल का वादा जो फरमाया वो पूरा होकर रहेगा। दूसरा कलमा है कलमा शहादत। आपको उमूमन याद होगा, सिर्फ रिवाइज के लिए मैं कह रहा हूं कि ताकि आपको अगर याद है तो मीनिंग के साथ याद करें, अगर याद नहीं है तो उसमें याद करना है, और याद भी है लेकिन कहीं कमी कोताही है तो उस कमी कोताही को दूर करना है। तो दूसरा कलमा है कलमा शहादत, और वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा, वल्ला वल्ला कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दाहु कहते हैं व रसूलहु कहते हैं, अब्दुहु व रसूलुहु कहना है। इसके माने मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो पहले कलमे में गलती होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूलल्लाह पढ़ते हैं, लिल्लाह पढ़ते हैं, ना लल्ला है ना लिल्ला है बल्कि है रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा हो गया। दूसरा कलमे के बाद तीसरा कलमा है तमजीद। तमजीद के माने बाद लोग तमजीब कहते हैं, नहीं, तमजीद ये मजीद से बना है, मजीद के माने बुजुर्ग के आते हैं। तो तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद माने बुजुर्गी, अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई बयान की जाती है, इसलिए इस कलमे का नाम तमजीद रखा गया। क्या है तीसरा कलमा? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस तीसरे कलमे में उम्मन लोग गलती करते, वला हौला, हौला नहीं पढ़ना, वला हौला। इसी तरह इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना, इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल नहीं पढ़ना, अलीय्यिल अज़ीम। इसके माने अल्लाह हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। ये तीन कलमे हो गए। और अब एक सूरत और ले लेते हैं। सूरत हमारी सूरे कौसर, अभी हमने पिछली मर्तबा सूरे कौसर को बताया था। आज हम सूरे काफिरून के बारे में बताते। सूरे काफिरून ये कुल या अय्युहल काफिरून वाली सूरत को कहते हैं। ये मक्की सूरत है, इसमें 6 आयतें हैं। इसकी नुज़ूली तरतीब 18 है और कुरानी तरतीब 109 है। इस सूरत को सूरतुल काफिरून भी कहते हैं। इस सूरत में बुत परस्ती रोकने की वजह है, और इस सूरत को सुलुसे कुरान कहते, चौथाई कुरान कहते हैं। यानी 4 मरतबा जो सूरतुल काफिरून पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको एक कुरान करीम पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि काफिर लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बहुत परेशान करते थे। वो दीन की राह में रोड़े अटकाते थे। वो चाहते थे कि दीन ये खत्म हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन खराब हो जाए। चुनाचे हजरत अबू तालिब जो कि आपके चचा थे, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हर मौके पर आपके लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। एक मर्तबा
مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے. حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیکھو آپ کا بھتیجا ہے, بھائی بھائی کو دشمن بنا رہا ہے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے کے لیے کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے باپ دادا یہ جو کرتے چلے آ رہے ہیں, کیا یہ غلط ہے؟ آپ اس کو سمجھائیے. حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. بلانے کے بعد گفتگو ہوئی تو ابو طالب ان لوگوں نے 3 شرطیں رکھی کہ یا تو آپ کے بھتیجے یہ مال و دولت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں مکہ کی تو ساری دولت ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیں, بس یہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. دوسری چیز ہے کہ اگر یہ کسی مکہ کی خوبصورت حسین جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو ہم ان کی شادی بھی کرا دیں. اگر ان کو یہ بھی بات منظور نہ ہو تو یہ بس ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں بلکہ ہم سے معاہدہ کر لیں, سمجھوتا کر لیں کہ 1 سال ہم ان کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال یہ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تم میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ میں ایک اللہ کے معبود ہونے کی دعوت نہ دوں تو یہ ہو نہیں سکتا. اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت میں فرمایا گیا قل یا ایھا الکافرون, اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے کافرو, یعنی کافروں سے کہہ دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم نہیں کرتے. لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی بت پرستی نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. تو اس سورت کی یہ شان نزول تھا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو چوتھائی قرآن بتایا, یعنی جس نے 4 مرتبہ پڑھ لیا اس کو 1 قرآن کریم کے برابر ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے, اگر جمعے کی رات یعنی جمعرات, کل جو ہے جمعرات کا دن ہے, جو رات آئے گی وہ جمعے کی رات ہوگی, کیونکہ شریعت میں رات پہلے ہے دن بعد میں. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدلتی ہے. تو جمعے کی رات کو سورہ کافرون کو 100 مرتبہ پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی, اور اس کا معمول بنا لے. 1 مرتبہ پہ نہیں بلکہ جو بھی شخص یا بندہ مومن یا بندہ مومنہ جمعے کی رات کو سورہ کافرون 100 مرتبہ پڑھے اور اس کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ کے کرم سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اس سورت کے پڑھنے سے دشمن کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں. ایک فضیلت یہ بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا وہ شرک سے دور رہے گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب میں یہ بتایا کہ تم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھو, اور اگر اس حالت میں موت آ گئی تو تمہاری موت شرک سے برات کرتے ہوئے اور توحید کا اقرار کرتے ہوئے آئے گی. اس سورت کو پڑھنے سے شیطان بھی دور ہو جاتا ہے اور وسوسے بھی نہیں ڈالتا. جسے وسوسے آتے ہوں تو وہ یہ سورت خوب پڑھا کرے. اور اسی طریقے سے اس سورت کو سورج نکلتے وقت 10 مرتبہ پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. اس سورت کی یہ فضیلت تھی جو میں نے آپ کو بتا دی.
تو اب کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ لیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. اچھا یہ بتائیے فرض کے نماز کے بعد مطلب صبح کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور نفل تو فجر نہیں کے پڑھ بعد سکتے؟ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک آپ اپنی لائف میں آپ کی جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں یا چھوٹ جاتی ہیں ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، جسے قضا نماز کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے. اور سورج نکلنے کے بعد پھر اشراق پڑھی جاتی ہے. اور شکرانہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ یہ شکرانہ کی بھی نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن صلاۃ شریف شکر کی صرف نماز کے لیے منع ہے.